औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा की रुकू नंबर 32 की एक आयत है, आयत नंबर 246। आयत नंबर 246 में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के हालात ही बयान फरमाए हैं। चलते हैं आज के सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 32 आयत नंबर 246। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अन ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अन ला तुक़ातिला फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना। आलम आ क्या, लम नहीं, तरा तूने देखा, इला तरफ, अल मलाई सरदार, मिन से बनी बेटे इसराइला इसराइल के, मिन से बाद मूसा मूसा के, इस जब कालू कहा उन्होंने, लिनबीयिन अपने नबी से, लहुम उनके लिए, मुबअस मुकर्रर कर, लना हमारे लिए, मालिकन बादशाह, नुकातिल हम लड़े, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तूने नहीं देखा कि जब बनी इसराइल के सरदारों ने अपने नबी से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी सरकर्दगी में लड़ें, जिहाद फी सबिलिल्लाह करें, अल्लाह की राह में लड़ें। वाक़या है कौम बनी इसराइल का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 साल बाद का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में मुसलसल नबी भेजे गए। अम्बिया अलैहिस्सलाम हर दौर में रहे, उनके नबी हर ज़माने में उनके पास एक नबी मौजूद रहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो फिर 600 साल का अरसा जो था वो नबी कोई नहीं आया। फिर नबी पास तशरीफ़ फरमा हुए 571 ईस्वी में। तो अल्लाह ताला ने मुसलसल इन पे नबी भेजे। 1,24,000 पैगम्बर जो भेजे गए, उनमें से अक्सरियत ज़ाहिर है सारे ही नबी पास के अलावा सब बनी इसराइल में से थे। अब इस वक्त जब का ये वाक़या अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, मौर्रखीन और मुफस्सिरीन के नज़दीक ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद का वाक़या है, जब बनी इसराइल को, कल हमने पढ़ा था कि वो अपने घरों से निकले मौत के डर से, जो हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकले। तो वो जो उनके इर्द गिर्द के बुत परस्त थे, मुशरिकीन थे, वो इन अहले किताब के दुश्मन बन गए थे और इनको जीने नहीं देते थे। इनकी औरतों को लोनियाँ बना रखा था, इनके बच्चों को ग़ुलाम बना रखा था। ये तंग होकर वहाँ से निकले। फिर पहले इन्होंने फ़लस्तीन हज़रत यूशा बिन नून के ज़माने में फ़तह किया था, तो अब वहाँ पे ज़िंदगी इनके लिए तंग हो गई थी। बेआने ही हालात थे जो नबी पाक असम के मबूस होने के बाद मुसलमानों के थे, वैसे ही इनके इस वक्त हालात थे। तो अब जब ये अपना वतन छोड़ के निकले, तो अब इन्होंने अपने उस वक्त के नबी से कहा, जो जिनका नाम कुरान में नहीं आया लेकिन तौरात में उनका नाम आया है, समूएल अलैहिस्सलाम।
تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ بادشاہ سے مراد یہاں سپہ سالار بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی سپہ سالار یا بادشاہ مقرر کر دیں۔ ایک تو نبی ہے نا، وہ تو رہے گا، لیکن نبی کے ساتھ ان کے اتباع کرنے والے سپہ سالار بھی ہوں، جو جن کی سرکردگی میں یہ لوگ جو ہے لڑیں دشمنوں سے اور اپنا علاقہ دوبارہ فتح کریں اور وہاں پہ سکون سے رہ سکیں۔ تو اب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، حضرت سمیع علیہ السلام سے، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی اقتداء میں ہم لڑیں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں، قتال فی سبیل اللہ کریں۔ ہم قتال جو ہے جہاد بن نفس کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ قتال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب سرداروں نے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے بعد کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ قالا، تو فرمایا، نبی نے فرمایا، حالا صحیح، تم کیا یہ ہو سکتا ہے، ان کتبہ علیکم القتال، ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ، جہاد، قتال، ان لا نقاتلو، ان یہ کہ لا نا نقاتلو تم لڑو، تقاتلو تم لڑو، ان لا تقاتلو کہ تم لڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، اس وقت کے نبی نے، حضرت سمیع علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایسا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لوں اور جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی بادشاہ بھی مقرر کروں، سپہ سالار مقرر کروں، اور تم آگے سے کہہ دو کہ ہم نہیں لڑتے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہو چکا تھا نا، اس طرح یہ کر چکے تھے کہ نبی سے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے، اور پھر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے اس کا۔ تو نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کروں اور تم آگے سے کہہ دو کہ ہم نہیں لڑتے۔ قالو، انہوں نے کہا، وما، اور کیا، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ لانا نقاتلا ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا اور تحقیق ہمیں نکالا گیا، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے۔ اب وہ آگے سے بحث کر رہے ہیں نبی سے کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم ضرور لڑیں گے، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کیا گیا، ہمارے بیٹے چھینے گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہم ضرور لڑیں گے۔ فلما، پس جب، اچھا یہ والی آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے قتال جو ہے وہ فرض کر دیا گیا لیکن وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اب جو حالات چل رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو چل رہا ہے، اس دور میں یہ آیات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعات بیان کرنے کا، کہ قوم بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، تمہارے بھی بیان ہی حالات ہیں کہ تمہیں بھی مکہ سے نکالا جا رہا ہے، تم بھی مدینہ جا رہے ہو، تم بھی بار بار نبی سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے جنگ کی اجازت لیں تو ہم ان سے جنگ لڑیں مکہ والوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی بعد میں پیٹ پھیر جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگیں جہاد کی اور تم اس طرح نہ کرنا جیسے قوم بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر تھا اور یہ مسلمانوں کا غزوہ بدر آنے والا ہے، جنگ کی، جہاد کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال دے کے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آئے تھے مگر وہ پیٹ پھیر گئے تھے، تو تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ قرآن جو تاریخی واقعات بتاتا ہے یا قصے جو بیان کرتا ہے وہ محض قصہ آرائی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ تم ایسے نہ کرنا جیسے پچھلی قوموں نے کیا، عبرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی سیم سچویشن ہے کہ بنی اسرائیل جب اپنے گھروں سے نکلے تو جو مسلمان تھے اہل اسلام وہ بھی مکہ سے نکلے، پھر بنی اسرائیل نے جہاد کی اجازت مانگی، ادھر مسلمانوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جہاد کی اجازت مانگی تھی جس دور میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور جنگ کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جو کیا وہ تم نے نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فلما کتبہ علیہم القتال، فلما پس جب کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال قتال، تولوا تو وہ منہ پھیر گئے، سب پھر گئے، اللہ سوائے قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب پیٹ پھیر گئے۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کی عادت تھی قوم بنی اسرائیل کی۔ واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، اور اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ظالم کون؟ جو خود پہ ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ جو خود پہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ آج وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کل انہیں ان کی پاداش میں جہنم میں جھونکا جائے گا، تو وہ ایک طرح سے ان کا خود پہ ظلم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم کرتا نہیں، وہ اس کی سنت ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ خود پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ آیات جو تھی وہ غزوہ بدر کے پس منظر میں بنی اسرائیل کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سموئیل نبی کے زمانے میں 300 سال بعد جو غزوہ سمجھے غزوہ بدر کی ہی مناسبت تھی، تو یہ پیش آیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ بس اس میں یہی سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے اور قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔